अस्सलामु अलैकुम। आज हम कोहाट के तारीखी गांव लाची आए हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ हमारी अपने उस्ताद मुहतरम जनाब सादत साहब के साथ मुलाकात हुई है। इस टाइम हम उनके हुजरे में बैठे हैं, बल्कि उनकी जो एकेडमी है सहर एकेडमी वहाँ मौजूद हैं और मेरे साथ पश्तो के अच्छे शायर और सहाफ़ी फ़िरोज़ खान सादिक भी मौजूद हैं। आए सहर साहब से उसकी काविशों पे थोड़ी सी बातें करते हैं। सहर साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल सर जी? ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपकी तारीखी पैदाइश क्या है और तालीम कितनी है? मोहतरम शाह जी, मेरी तारीख पैदाइश जो कि असली भी है और सरकारी भी है, अच्छा। वो है जून की पहली तारीख 1952 तीसरी साल। गवर्नमेंट हाई स्कूल लाची में पढ़ते रहे हैं, यहाँ से मैट्रिक की है, फिर गवर्नमेंट का जो प्राइवेट तौर पर आया, टीचर बन के टीचर ट्रेनिंग की पेशावर में, और फिर इसके बाद BA, फिर MA और फिर गोवन यूनिवर्सिटी से 1981 में MA किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो सर साहब, चूँकि लाची जो है ये तो एक कोहाट में मेरे ख्याल में पहले नंबर पे अदबी लिहाज से आता है, जितना ये ज़रखेज़ इलाका है। तो आप कब से शायरी करते हैं? मैं तकरीबन 14 साल का था। अच्छा। 7वीं में मैं पढ़ता था। जी जी। तो कुछ मुझे महसूस हुआ था कि मैं पैदाइशी शायर हूँ। बचपन में भी शेर कहता रहता था। अच्छा। लेकिन जब मैं 7वीं 8वीं में आया तो मैं पूरा शायर बन के अच्छा। नमूदार हुआ। और फिर 9th क्लास में जब था तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ताज अनवर एजाज ने एक दराना अदबी टूलाना बनाया था, तो हम उसमें शामिल उसके मुशायरे में मैं शामिल होता था। और इसके अलावा गुलिस्तान पश्तो अदब लाची, तो 1969 में जब उसका एक मुशायरा हो रहा था हमारे पश्तूनिस्तान मार्केट में, जिसको अमीर वली खान सराय भी कहते हैं, तो वहाँ पे प्रोफेसर अफजल रजा से उसकी सदारत में एक मुशायरा हुआ। उसमें मैंने और मेरे दोस्त ताज अनवर एजाज ने पहली दफ़ा किसी बड़े मुशायरे में शिरकत की, और इसी तरह अदब में हमारे दोनों की एंट्री हुई। माशाल्लाह, ये तो मतलब है कि आप बचपन से मतलब है कि शायरी वो करते आए। शाह जी, हमको माहौल ही ऐसा मेरा था। मेरा दादा शायर, मेरा वालिद शायर, मैं खुद शायर। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि लाची में गुलिस्तानी पश्तो अदब का असली बानी जो है वो मेरा बाप ही है। अच्छा। और ये सादुल्लाह खान हैरान से जो थे, ये इनके किस्म के मुआविन थे। अच्छा। और इसकी इतनी उम्र नहीं थी। तो फिर जब अयूब साबिर के साथ इनकी मुलाकात हुई, तो अयूब साबिर से सरपरस्ती में 1967 में 1967 में इसकी बुनियाद पड़ी थी। बहरहाल हो सकता है कि वो ये 1959 हो, 69 नहीं बल्कि 1900। सही है, ये तारीख सही याद नहीं है आपको? सही याद नहीं है। तो आप सिर्फ पश्तो में शायरी करते हैं कि उर्दू में भी शायरी की है? इब्तिदा में तो उर्दू में भी मैं शायरी करता रहता था। अच्छा। और गज़लें भी लिखी और नज़में भी लिखी। लेकिन बाद में जब अपने ज़बान की अहमियत का मुझे एहसास हुआ, तो इसके बाद मैंने पश्तो में शायरी की, और ऐसी शायरी की कि मैंने फिर उर्दू के बारे में सोचा तक नहीं। सिर्फ एक कभी कभी मेरे जहन में आता है कि चूँकि उर्दू मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि मैं मेरा तजुर्बा इतना नहीं है बोल चाल का, लेकिन जब लिखने बैठ जाता हूँ तो
بہت اچھی اردو لکھ لیتا ہوں. تو میری اردو میں نثری کتابیں بھی ہیں اور پشتو میں بھی ہے. پشتو میں خاص کر خوشحال بابا کی غزلوں 100 غزلوں کا ترجمہ میں نے منظوم غزل میں کی ہے اور وہ شاعری بھی کی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ کتاب میرے سامنے یہ پڑھی ہے خوش ہے خوشحال، جس میں آپ نے مطلب ہے کہ پشتو کے عظیم شاعر خوشحال خان خٹک کی تقریباً 100 غزلوں کا اردو میں منظوم ترجمہ کیا ہے. تو چونکہ خوشحال خان بابا کی شاعری تو بڑی سخت شاعری تھی، آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ اس کو مطلب اردو میں منظوم ترجمہ کرنا چاہیے؟ اس کے لیے میں اپنے ڈاکٹر بیٹے صداقت علی خان کا ممنون ہوں اور اس کے نام جی. تو جب میں نے وہ مقالہ لکھا تو اس کا جو پیش لفظ میں نے لکھا تو اس میں میں نے آخر میں خوشحال بابا کا ایک شعر لکھا ہوتے یا ہوتے پسے وہے پلاس بدرشی ہوتے پسے وہے پلاس بدرشی چاویدا چھپو دریاب کے گوہر نشتا. تو میرے ڈاکٹر بیٹے صداقت علی نے جب وہ اردو کا مقالہ پڑھا اور پھر یہ شعر پڑھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ پشتو سے شعر کو کون سمجھے گا، آپ نے تو مقالہ اردو میں لکھا ہے. تو 2 سیکنڈ کے بعد میں نے یہ شعر ترجمہ کر کے ان کو سنایا کہ ہاتھ آئے گا اگر تو کرے گا غوطہ زنی، ہاتھ آئے گا اگر تو کرے گا غوطہ زنی، کون کہتا ہے نہیں ہے تہ دریا گوہر. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابا جی آپ تو اتنی اچھی شاعری بھی کرتے ہیں اردو میں اور ترجمہ بھی کرتے ہیں، کیوں نہ آپ خوشحال بابا کی چند غزلوں کا ترجمہ کریں. تو پھر پہلے تو میں نے یہی غزل پوری کی پوری اس کا ترجمہ میں نے کیا، یہ جو میں نے سنایا کہ چھاویدا چھپ دریاب کے گوہر نشتا. اس کے بعد بس ترجمہ ہوتا گیا. یہ میں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، لیکن شکر گزار میں اپنے ڈاکٹر بیٹے صداقت کا ہوں کہ اس نے میرے اندر صاحب یہ جو آپ نے سحر اکیڈمی جو مطلب بنائی ہوئی ہے نا، تو اس کے زیر اہتمام ابھی تک آپ کتنی کتابیں شائع کر چکے ہیں؟ پہلے مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ میں اس کو بچپن سے پہلے میری لائبریری کہتا تھا، پھر جب پشتو کا اثر مجھ پہ زیادہ تو اس کا نام میں نے زما لائبریری رکھ دیا، پھر زما کتابتون نام رکھ دیا. لیکن ایک دفعہ ہمارے دوست ڈاکٹر اقبال فنا یہاں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو سحر اکیڈمی ہے. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا لیکن میں ظاہر نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد میں نے اس کو سحر اکیڈمی کا نام دیا اور الحمدللہ اگر مجھے پہلے سے یہ احساس ہوتا تو میں ہر کتاب پہ سحر اکیڈمی لکھتا. لیکن اب جو ہمارے میم شفق کی جو کتاب میں نے چھاپی ہے یا اس سے پہلے اس کے بڑے بھائی اسرار تورو کی کتاب عمر کا سفر نامہ جو چھاپا ہے اس پہ میں نے سحر اکیڈمی پبلشر کی حیثیت سے نام لکھا ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ جو آپ کتابیں شائع کرتے ہیں اور دوستوں کے تو ان کے لیے فنڈ جو ہے ان کا بندوبست کون کرتا ہے؟ فنڈ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں خود بھی ویلپ ہوں. اچھا 1 لاکھ تک تو میری اپنی پینشن ہے. اچھا تو اتنا تو میں کھاتا پیتا نہیں ہوں، نہ اتنا میرا خرچہ ہے، نہ جوا کھیلتا ہوں، نہ شراب پیتا ہوں، نہ اور ایسی میری شوق ہے. تو اپنے بیٹے بھی میرے ایسے ہیں کہ جب کمی آ جاتی ہے تو میں ان سے کہہ دیتا ہوں تو وہ بھی بخوش مجھے، لیکن کسی سے لیتا نہیں ہوں. اچھا فنڈ کا بندوبست میں فنڈ کا بندوبست بس یہی ہے، یا میرے اپنے پیسے ہوتے ہیں پینشن کے یا میرے بیٹوں کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ میں کسی سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا. اس اکیڈمی کے زیر اہتمام ابھی تک کتنی کتابیں آپ شائع کر چکے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ 10 تو شائع ہو چکی ہیں. اچھا اور اس کے بعد 10 تک کتابیں تو تقریباً زیر طبع ہیں. اور میرا خیال ہے کہ زندگی نے وفات کی تو شاید 100 کتابیں تو ہو جائیں. اگر 100 نہ تو وہ شفق صاحب کہتے ہیں کہ سعادت سحر ہر وقت سینچریوں کے چکر میں ہوتا ہے. تو اگر سینچری
نہ بنی تو نصف سینچری بنانے کا تو پکا ارادہ ہے انشاءاللہ. چلے جی اللہ پاک. آپ نے سیمیناروں کی بات کی ہے، کاش کہ یہ لوگ مجھے بلاتے. اپنی طرف سے میں تو گیا ہوں لیکن ایک سامی کی حیثیت سے. صرف ایوب صابر کا جو سیمینار تھا افغانستان میں کابل میں 2011 میں، تو اس میں گیا اور ایوب صابر پر وہاں میں نے مقالہ بھی پیش کیا، شہر میں اپنی نظر بھی پیش کی. اور ہو سکتا ہے میں گیا ہوں سیمیناروں میں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہاں ایک دو سیمینار جو عالمی کانفرنس ہمارے پشتو ادبی چمن تھل والوں نے منعقد کی تھی، تو انہوں نے مجھے اسٹیج پر بٹھایا تھا اور مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع بھی دیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو سعد صاحب آپ کی جو مضامین ہیں اور جو کلام ہے کون کون سی اخبارات میں شائع ہوتا رہتا ہے؟ ابھی تو آج کل تو میں بالکل سوائے فیس بک کے کسی مجلے کسی اخبار میں اپنے مضامین نہیں دیتا. میں کتابیں اشترائی کرتا رہتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ اخبار میں رسالوں میں آپ کے مضامین ضائع ہو جاتے ہیں، اور ایک دفعہ جب وہ شائع ہو جائیں تو ان کا پھر وہ مزہ نہیں رہتا. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اگر زندگی رہی تو ہاں یہ بات ہے کہ جوانی میں جیسے پشتو اکیڈمی کا پشتو مجلہ ہو گیا، اباسین تھا، جمہور اسلام تھا، اس طرح اخبارات جو تھے، انجام تھا، شہباز تھا، بانگ حرم، تو اس میں میرے مضامین شائع ہوتے رہتے تھے. اور ایک بات آپ نے نہیں پوچھی، وہ ریڈیو اور ٹی وی کی ہے. تو ریڈیو اور ٹی وی میں بہت بار گیا ہوں، اور یہ کوہاٹ والوں ان کو تو اللہ خوش رکھے ہر وقت مجھے بلاتے رہتے ہیں، لیکن میں نہیں جاتا ان سے، کیونکہ اب میں معذور ہو گیا ہوں. 70 سال سے میری عمر جو ہو یہ اوپر ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اب میں موبائل پر لائیو پروگرام نیٹ پہ بہت بالکل. یہ تو اچھا ہے. میرے ذہن میں سوال نہیں تھا. مطلب سامعین، ہمارا یہ جو دوست ہیں سعادت صاحب روزانہ رات 8 سے 9 بجے تک لائیو نیٹ پہ اپنے پروگرام چلاتے ہیں ادبی، جس میں مطلب کہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہمارے پٹھان بھائی رہتے ہیں وہ ان کے ساتھ باقاعدہ سوال جواب بھی کرتے ہیں، اور لوگ اس کو کافی پسند کرتے ہیں. تو میں بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر اردو کا کوئی آپ کو کلام تھوڑا سا بھی یاد ہو وہ بھی دوستوں کو سنا دیں، اور پشتو کی بھی غزل جو ہے وہ اگر پیش کر دیں تو مہربانی ہوگی. معلموں کے نام لکھا تھا تو اس کا ایک بند مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اے ہمارے دوستو تم قوم کے معمار ہو، تم بنو اہل وفا تو بیڑا قوم پار ہو، تب ہماری جیت ہو دشمن کی تب ہی ہار ہو، جب ہمارا بچہ ذہن سے بیدار ہو. زویم دا آدم لیونے شویم غم کے دا غنم لیونے شویم، زویم دا آدم لیونے شویم. ہیچ غرض می نشتا خدای تا پتا دا، هیچ غرض می نیستا خدای تا پتا دا، گرزم چم پو چم لیونے شویم. مکتبی عرض کرتا ہوں خدایا ما سحر نہ حساب مغواڑا، خدایا ما سحر نہ حساب مغواڑا، غواڑم ستا کرم لیونے شویم. ابھی میں سعد صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنا پیغام آپ دوستوں کے سامنے رکھیں، اور اسی کے ساتھ پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. دوستو، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کوئی پیغام دے سکوں، لیکن اتنا میں سمجھتا ہوں اپنی عمر کے لحاظ سے کہ کام 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 بس کام، وہ قائد اعظم کی بات ہے. میں تو خود بس کوشش کرتا ہوں کہ یا کچھ پڑھوں اور یا کچھ لکھوں. تو اپنے سامعین کو بھی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ بھی بس یا تو کچھ پڑھتے رہیں اور یا لکھتے رہیں، تو اس طرح سے انشاءاللہ ان کی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی گزرے گی انشاءاللہ. بڑی مہربانی سامعین، یہ محترم جناب سعادت صاحب کی باتیں تھی اور بڑی کام کی باتیں تھی. امید ہے انشاءاللہ آپ
بہت سارے مستفید ہوں گے، بہت فائدہ حاصل کریں گے۔ میں معصوم شاہ آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں، بڑی مہربانی۔